जिन स्टोरीज 2.0 पर खुशामदीद। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। शुक्रिया। ख्वाजा उमर अय्यार नहायत इत्मीनान से अपने खैमे में दोनों हाथ सर के नीचे रख के चित लेटा हुआ था। उसका जहन सोच की गहराइयों में डूबा हुआ था। वो सोच रहा था कि इस बार वो कहाँ जाए और ऐसे किस जादूगर से टकराए जिसके पास बेइंतहा खजाना हो। वो चाहता था कि इस बार कोई बड़ा हाथ मारा जाए ताकि उसकी किस्मत बदल जाए। वो इन्हीं ख्यालात में गुम था कि अचानक पर्दा हटा और अमीर हमजा का एक खास मुहाफिज अंदर दाखिल हुआ। उमरू चौंक कर उसे देखने लगा। मुहाफिज ने उसे सलाम किया और नहायत मोदबाना लहजे में बोला, सरदार अमीर हमजा ने आपको याद फरमाया है। उमरू ने एक तवील सांस ली और कहा, ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूँ। मुहाफिज सर हिलाकर वापिस चला गया और उमरू एक अंगड़ाई लेता हुआ उठ खड़ा हुआ। खुदा खैर करे, न जाने सरदार को इस वक्त क्या जरूरत पड़ गई। वो बड़बड़ाता हुआ अमीर हमजा के खैमे की तरफ चल पड़ा। उमरू को आता देखकर मुहाफिजों ने अपने नेज़े हटा लिए और उमरू इत्मीनान से पर्दा उठाकर खैमे में दाखिल हो गया। अमीर हमजा नहायत बेचैनी के आलम में हाथ पुश्त पर बांधे इधर उधर टहल रहे थे। उनका चेहरा उतरा हुआ था और उस पर गहरी संजीदगी छाई हुई थी। यूं लगता था जैसे वो किसी शदीद परेशानी में मुब्तला हो। उमरू को देखकर वो एक लम्हे के लिए ठटके, फिर उनके चेहरे पर हल्की सी रौनक आ गई। आओ ख्वाजा आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। वो नहायत बेचैन लहजे में बोले, खैरियत तो है ना पीरो मुर्शद? मैं आपके चेहरे पर फिक्रमंदी के आसार देख रहा हूँ। उमरू ने उन्हें बेचैन देखकर परेशानी से पूछा, उमरू, तुम जानते हो कि इन दिनों अफरासियाब से जंग जोरों पर है। कई महीनों से हम उसकी फौजों को शिकस्त पर शिकस्त दे रहे हैं। उसके बड़े बड़े माहर और खौफनाक जादूगरों को भी हम खाक में मिला चुके हैं। जी हाँ, मैं जानता हूँ। हमारी फौजें नहायत बहादुरी और जवां मर्दी से दुश्मन का मुकाबला कर रही हैं और दुश्मनों के हौसले पस्त करती जा रही हैं। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब इस्लाम का बोलबाला होगा। उमरू ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, अल्लाह तुम्हारी जुबान मुबारक करे। उमरू, खुदा करे ऐसा ही हो। अमीर हमजा ने एक सर्द आ भरी और उमरू बुरी तरह चौंक उठा। उसे अमीर हमजा का लहजा बड़ा अजीब लगा। आप कहना क्या चाहते हैं आका? खुलकर बताइए, बात क्या है? उमरू ने पूछा। उमरू, हालात हमारी मुखालफत में जा रहे हैं। अमीर हमजा ने रुक रुक कर कहा और उमरू अपनी जगह से उछल पड़ा। ये आप क्या कह रहे हैं? वो जैसे किसी अंधे कुएं से बोल रहा था। मैं ठीक कह रहा हूँ उमरू, हमारी फौजों के हौसले बुलंद नहीं रहे। वो जमकर दुश्मन का मुकाबला नहीं कर पा रहे और अगर यही हालात रहे तो। अमीर हमजा की आवाज रुंध गई। उमरू सकते के आलम में अमीर हमजा का मुंह तकने लगा, जैसे उसे उनकी बात का यकीन ना आया हो। लेकिन वो जानता था कि सरदार कभी झूठ नहीं बोलते। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है? अचानक ऐसा क्या हो गया? उमरू ने टूटती हुई आवाज में पूछा। हाँ उमरू, मुझे भी यकीन नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। मैंने सिपा सालार इब्ने तूर से पूछा तो उसने असल हकीकत से मुझे आगाह किया। वो हकीकत क्या है? उमरू ने बेचैनी से पूछा। उसने बताया कि उसके एक खास जासूस ने खबर दी है कि अफरासियाब लगातार शिकस्त खाकर तंग आ गया तो उसने अपने उस्ताद सामरी जादूगर की रूह को बुलाया और उससे मिन्नत समाजत करने लगा कि कोई हल बताए वरना वो तबाह हो जाएगा। सामरी की रूह ने वादा किया कि वो वक्त के सबसे बड़े जादूगर देवराम के पास जाएगा और उसे हमारे खिलाफ जंग के लिए तैयार करेगा। चुनाचे वो पाताल गया और देवराम को राजी कर लिया। तो फिर वो देवराम जादूगर ही तो है, पिछले जादूगरों की तरह शिकस्त खाएगा और मारा जाएगा। भला उससे डरने वाली क्या बात है? उमरू ने मुतमईन लहजे में कहा। ख्वाजा, तुम देवराम जादूगर के बारे में नहीं जानते। अमीर हमजा ने फिक्रमंदी से कहा। उसे शिकस्त देना इंतहा दर्जे का मुश्किल काम है। वो नहायत खतरनाक जादूगर है। पूरी दुनिया के जादूगर भी मिल जाएं तो उसका मुकाबला नहीं कर सकते। उसके पास ऐसे खूनी और खोलनाक जादू हैं जो उसने बरसों रियाजत के बाद हासिल किए हैं। वो हाथ के इशारे से पहाड़ फाड़ सकता है, बादलों की जुम्बिश से लश्कर के लश्कर जलाकर राख कर सकता है। ठीक है, ठीक है, मैंने ऐसे बहुत से जादूगर देखे हैं। अगर वो मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे किसी मच्छर की तरह चुटकी में मसल दूं। उमरू ने हकारत भरे लहजे में कहा। अगर मैं उस देवराम का मुकाबला करके उसे खत्म कर दूं तो आप मुझे क्या इनाम देंगे? ओ ख्वाजा, अगर तुम ये कारनामा अंजाम दे दो तो खुदा की कसम तुम्हारा मुंह मोतियों से भर दूंगा। बस सिर्फ मुंह ही भर देंगे? उमरू ने मुंह बनाया और अमीर हमजा मुस्कुरा दिए। उनके चेहरे पर यकायक खुशी की लहर दौड़ गई। वो जानते थे कि अगर उमरू राजी हो जाए तो वो देवराम का मुकाबला कर सकता है। वो इससे भी बड़े जादूगरों को मिटा चुका है। मुमकिन है इस जादूगर की मौत भी उमरू के हाथों लिखी हो। चुनाचे उन्होंने हंसते हुए उमरू को लालच दिया। उमरू,
اگر تم دیورام کو ختم کر دو تو میں تمہیں 10 لاکھ اشرفیاں انعام میں دوں گا، اور سنا ہے دیورام خود بھی بہت امیر ہے، اس کے خزانے میں ہیروں جواہرات کا انبار لگا ہے، وہ تمام دولت بھی تمہاری ہوگی۔ کیا واقعی؟ امرو حیرت اور خوشی سے اچھل پڑا۔ ہاں، تم جانتے ہو میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، تم اس کا کٹا ہوا سر لے آؤ اور مجھ سے 10 لاکھ اشرفیاں لے جاؤ۔ ٹھیک ہے تو سمجھ لیجئے دیورام مر گیا، آپ میرا انعام تیار رکھیے، میں ابھی آتا ہوں۔ امرو نے کہا، ہاں جاؤ، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ امیر حمزہ مسکرائے اور امرو خوشی خوشی انہیں سلام کر کے خیمے سے باہر آ گیا۔ 10 لاکھ اشرفیاں اور دیورام کے خزانے کا سن کر اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ وہ باہر آ کر طلسم ہوشربا کی سرحد کی طرف چل پڑا، مسکراتا، اچھلتا، کودتا نہایت تیز رفتاری سے طلسم کی سرحد کی طرف بڑھنے لگا۔ سرحد کے قریب پہنچ کر وہ ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ گیا اور سامان عیاری نکال کر اپنا حلیہ بدلنے لگا۔ کچھ دیر بعد جب وہ جھاڑیوں کے پیچھے سے نکلا تو ایک بوڑھے جادوگر کے روپ میں تھا۔ چہرے پر لمبی لمبی داڑھی اور مونچھیں تھی، سر انڈے کے چھلکے کی طرح سفید اور صاف و شفاف تھا، ہاتھ میں جادوگروں جیسا عصا تھا، واقعی وہ ایک جادوگر ہی نظر آ رہا تھا۔ حلیہ تبدیل کر کے وہ سرحد کی طرف بڑھنے لگا۔ سرحد پر کھڑے محافظ اسے دیکھ کر چوکنے ہو گئے۔ کون ہو تم، اور ادھر منہ اٹھائے کیوں چلے آ رہے ہو بوڑھے؟ اس کے نزدیک آنے پر ایک محافظ بونے نے کڑکتے لہجے میں کہا، میرا نام چھن چھن جادوگر ہے، میں شہنشاہ افراسیاب کی خدمت میں چند تحائف دینا چاہتا ہوں جو نہایت عجیب و غریب ہیں، جنہیں دیکھ کر نہ صرف شہنشاہ عالم خوش ہوں گے بلکہ نہایت قیمتی انعام سے بھی مجھے نوازیں گے۔ امرو نے فاخرانہ انداز میں جواب دیا۔ قیمتی تحائف کا سن کر محافظوں کے دل میں لالچ آ گیا، انہوں نے ایک دوسرے کو مانی خیز نظروں سے دیکھا۔ اس محافظ نے سخت لہجے میں کہا، تم جھوٹ بولتے ہو، ہم کسی چھن چھن جادوگر کو نہیں جانتے، تم ضرور کوئی عیار ہو اور ہم سے فریب کر کے طلسم میں داخل ہونا چاہتے ہو۔ سچ سچ بتاؤ تم کون ہو اور ہمیں وہ تحائف دکھاؤ جو تم شہنشاہ افراسیاب کو دینا چاہتے ہو، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم سچ بھی کہہ رہے ہو یا نہیں۔ ان کے لہجے سے امرو نے تاڑ لیا کہ ضرور ان کے دل میں چور ہے، چنانچہ اس نے زنبیل ہاتھ ڈال کر ایک نہایت خوبصورت گیند نکالی جس کے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے ہیرے جگمگا رہے تھے۔ ہیروں کی گیند دیکھ کر محافظوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ لو دیکھ لو، یہ شہنشاہ افراسیاب کے قابل تحفہ ہے یا نہیں؟ امرو نے بڑے اطمینان سے گیند ان کی طرف بڑھا دی۔ محافظ نے گیند جھپٹ لی اور تینوں محافظ قریب آ کر گیند دیکھنے لگے۔ جو ہی وہ گیند پر جھکے، گیند ایک دھماکے سے پھٹی اور اس میں سے صفوفے بے ہوشی نکل کر ان کے چہروں سے ٹکرایا۔ دوسرے ہی لمحے وہ کسی کٹے ہوئے شہتیروں کی طرح گرتے چلے گئے۔ خواجہ امرو نے نہایت اطمینان سے گیند اٹھا کر دوبارہ زنبیل میں ڈال لی اور ان کے اوپر سے اچھلتا ہوا طلسم میں داخل ہو گیا۔ جو ہی وہ طلسم میں داخل ہوا، ایک زناٹے دار آواز گونجی اور امرو کو اپنے کندھوں پر تیز چبھن کا احساس ہوا اور ساتھ ہی اس کے پاؤں زمین کو چھوڑتے چلے گئے۔ امرو اس اچانک افتاد سے گھبرا گیا۔ اس نے گردن اٹھا کر دیکھا تو اسے اپنی رگوں میں خون جمتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ ایک بہت بڑے گیدڑ کے شکنجوں میں دبا ہوا تھا جو نہایت تیز رفتاری سے اسے آسمان کی بلندیوں میں لیے جا رہا تھا۔ امرو نے نیچے جھانکا تو اس کی گھگی بند گئی۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ گیدڑ کے پنجوں سے نکل کر گر گیا تو نیچے گرتے ہی اس کے جسم کے لاکھوں ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اس نے خوف سے آنکھیں موند لی اور پرندہ تیز رفتاری سے اسے نامعلوم منزل کی طرف لیے محو پرواز رہا۔ کافی دیر بعد امرو نے محسوس کیا کہ پرندے کی رفتار میں کمی آ گئی ہے، چنانچہ اس نے آنکھیں کھول دیں۔ اس نے دیکھا کہ وہ اس وقت سرسبز باغ کے اوپر سے گزر رہے ہیں۔ پرندہ زمین کی طرف اتر رہا تھا۔ خاصی نیچائی پر آ کر اس نے امرو کو چھوڑا، پھر خود چند قدم آگے آ کر گر پڑا اور پلٹنیاں کھانے لگا کہ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا اور دوسرے ہی لمحے وہاں پرندے کی جگہ ایک خوفناک جادوگر مسکرا رہا تھا۔ امرو زمین پر گر کر فوراً تیزی سے کھڑا ہو گیا۔ پھر جب اس نے پرندے کو انسانی شکل بدلتے دیکھا تو ایک لمحے کے لیے حیرت کے سمندر میں غرق ہو گیا، مگر جلد ہی سمجھ گیا کہ یہ ضرور کوئی جادوگر ہے جو پرندہ بن کر اسے یہاں لایا ہے۔ چنانچہ اس نے غصے بھرے لہجے میں کہا، کون ہو تم؟ مجھے اس طرح کیوں اٹھا لائے ہو؟ جانتے نہیں کہ میں کون ہوں؟ بخوبی جانتا ہوں، اسی لیے تو تمہیں اٹھا لایا ہوں، جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ امرو ایک لمحے کے لیے گھبرا گیا۔ اس نے فوراً اپنا حلیہ دیکھا، پھر ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ وہ اپنی اصلی شکل میں تھا۔ شاید اس جادوگر نے راستے میں کوئی منتر پڑھ کر اس کا حلیہ بدل دیا تھا۔ اب تو وہ خوش ہوا اور جادوگر کو مسکراتا دیکھ کر خود بھی ہنس دیا، پھر جلدی سے منہ بند کر لیا۔ ہاں امرو عیار، تم اپنے آپ کو بڑا عیار سمجھتے تھے، دیکھو میں نے تمہیں کتنی آسانی سے ایک بے ضرر کچھوے کی طرح پکڑ لیا، کیسا رہا؟
جادوگر نے فخریہ انداز میں کہا، واقعی تم نے بڑا کارنامہ انجام دیا ہے بڑے بھائی، اب جلدی سے مجھے افراسیاب کے حوالے کر دو اور خوب انعام حاصل کرو۔ امرو نے دل ہی دل میں اسے کوستے ہوئے کہا، وہ تو میں کروں گا ہی، مگر پہلے تم سے نبڑ لوں۔ کیا مطلب؟ امرو چونک پڑا۔ مطلب یہ کہ جادوگر ایک لمحے کو رکا، پھر مسکرا کر بولا، امرو اس تھیلے کی ساری دولت نکال کر میرے قدموں میں رکھ دو۔ دولت؟ کیسی دولت؟ امرو بے اختیار اچھل پڑا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے کے قریب ہو گئیں۔ جو تم نے مختلف جادوگروں کو مار کر لوٹی ہے۔ جادوگر نے سرد لہجے میں کہا، نہیں بھائی، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میں وہ امرو عیار نہیں ہوں، میرا تھیلا تو بالکل خالی ہے، دیکھ لو، غور سے دیکھ لو۔ اس نے تھیلا اٹھا کر ڈرتے ہوئے کہا، میں تمہاری اس تھیلے کے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں امرو، زیادہ چالاکی نہ کرو، چپ چاپ ساری دولت میرے حوالے کر دو، ورنہ… جادوگر کا لہجہ خوفناک ہو گیا۔ میں نے کہا نا میرے پاس کوئی دولت نہیں، بھلا میں کہاں چھپا سکتا ہوں؟ تم خود ہی تلاشی لے لو، میرے پاس تو ایک کوڑی بھی نہیں ہے، پھر کہاں سے لاؤں تمہارے لیے دولت؟ امرو نے تقریباً رونے والے لہجے میں کہا، تم ایسے نہیں مانو گے، ٹھیک ہے تم اب سنبھل جاؤ، دیکھتا ہوں کب تک انکار کرتے ہو۔ یہ کہہ کر اس نے امرو کی طرف انگلی اٹھائی اور ہلکا سا جھٹکا دیا۔ دوسرے ہی لمحے امرو ایک بڑے پنجرے میں قید تھا۔ امرو نے گھبرا کر آگے بڑھنے کی کوشش کی، مگر ایسا محسوس ہوا جیسے وہ پتھر بن گیا ہو۔ لاکھ کوشش کی، مگر ایک قدم بھی اٹھا نہیں سکا۔ جادوگر نے خوفناک قہقہا لگاتے ہوئے کہا، امرو دولت نکال دو، ورنہ میری دوسری چٹکی سے یہاں آدم خور شیر آ جائیں گے، تم کچھ بھی نہیں کر سکو گے، اور وہ تمہیں چیر پہاڑ کر رکھ دیں گے۔ بولو کیا خیال ہے، چٹکی بجاؤں یا دولت نکال رہے ہو؟ امرو نے واقعی محسوس کیا جیسے وہ بالکل بے بس ہو گیا ہو۔ بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے اور وہ دل ہی دل میں اللہ سے رحم کی دعا مانگنے لگا، مگر شاید قدرت بھی اس کا امتحان لینا چاہتی تھی۔ جادوگر نے چٹکی بجائی، ایک جھماکا ہوا اور پنجرے میں دو آدم خور شیر نمودار ہو گئے، جو خونخوار نظروں سے امرو کے گرد چکر لگانے لگے۔ امرو اب بھی وقت ہے، دولت دے دو، میں ان کو غائب کر دوں گا، ورنہ سوچ لو جان سے جاؤ گے۔ جادوگر بولا۔ امرو سوچ میں ڈوب گیا، پھر اس نے فیصلہ کر لیا کہ یوں بے بسی کی موت مرنے سے بہتر ہے کہ دولت دے دوں، بعد میں وہ کسی نہ کسی طرح دولت واپس لے ہی لوں گا، چاہے پتال میں ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ چنانچہ اس نے تھکے تھکے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے میں تمہیں دولت دینے پر تیار ہوں، مگر ایک شرط پر۔ شاباش، یہ ہوئی نا بات، کہو کیا شرط ہے؟ جادوگر خوش ہو کر بولا، پہلے اس عذاب کو ختم کرو۔ امرو نے خونخوار شیروں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، او ہاں یہ لو۔ جادوگر نے ایک منتر پڑھا، پھونکا، اور پنجرہ اور شیر دونوں غائب ہو گئے۔ امرو بھی ٹھیک ہو گیا۔ ہاں اب جلدی سے شرط بتاؤ، مگر یاد رکھو عیاری مت کرنا، میرا نام عیار جادوگر ہے، میں عیاری کی بو میلوں دور سے سونگھ لیتا ہوں۔ جادوگر نے تنبیہ کی۔ امرو نے لمبی سانس لے کر کہا، تم صرف دولت لو گے، یہ تھیلا مجھ سے نہ مانگو، نہ ہی مجھے کسی قسم کا نقصان پہنچاؤ گے۔ جادوگر ایک لمحے کے لیے سوچ میں پڑ گیا، پھر بولا، ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، ایسے نہیں، پہلے سامری کی قسم کھاؤ۔ امرو نے چالاکی سے کہا۔ جادوگر نے گھورا، مگر آخر مجبور ہو کر سامری کی قسم کھا لی۔ امرو نے مردہ دلی سے تھیلے سے تمام دولت نکال کر ڈھیر لگانا شروع کر دیا۔ عیار جادوگر آنکھیں پھاڑے تھیلے اور دولت کو دیکھ رہا تھا۔ دولت کا ایک پہاڑ بن گیا۔ آخر امرو تھک کر بیٹھ گیا۔ اوہ اس قدر دولت، سامری کی قسم، یہ تھیلا تو نہایت حیرت انگیز ہے، کاش میں نے قسم نہ کھائی ہوتی تو یہ تھیلا تم سے ضرور لے لیتا، خیر پھر کبھی سہی۔ جادوگر نے دولت کے پہاڑ کو دیکھتے ہوئے کہا اور دل ہی دل میں ایک منتر پڑا۔ دولت کا پہاڑ یوں غائب ہو گیا جیسے اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ امرو کو لگا جیسے اس کا دل ڈوب گیا ہو۔ اچھا امرو، یاد رکھنا، تم نے لاکھوں جادوگروں کو مار کر دولت حاصل کی تھی، اور میں کتنی آسانی سے وہ دولت لے جا رہا ہوں، شاید ہی کوئی اور جادوگر تم سے ایسا کر پاتا۔ یہ کہہ کر وہ زور زور سے کہکہے لگانے لگا، پھر لوٹ ماری اور دوبارہ پرندہ بن کر فضا میں بلند ہوتا چلا گیا۔ امرو پتھر کا بت بن کر زمین میں گڑ سا گیا۔ جو ہی پرندہ نظروں سے اوجھل ہوا، وہ دھڑام سے زمین پر گر پڑا اور دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ ہائے میری دولت، ہائے میری عمر بھر کی کمائی، اب میں کیا کروں گا، کہاں جاؤں گا؟ بدلا لو، مگر میں یہ نہیں جانتا وہ کون ہے اور کہاں رہتا ہے، اس کی تم فکر نہ کرو۔ پری نے کہا، اس کے گھر تک میں پہنچا دوں گی، آگے تمہارا کام ہوگا کہ تم اس سے کیسے انتقام لیتے ہو۔ کیا واقعی؟ امرو حیرت اور خوشی سے اچھل پڑا۔ تم اس خبیث کا ٹھکانہ جانتی ہو؟ ارے تو پہلے کیوں نہیں بتایا؟ چلو جلدی لے چلو مجھے اس کے پاس، اگر میں نے اس کی گردن مروڑ کر اپنی دولت واپس نہ لی تو میرا نام خواجہ امرو عیار نہیں۔ ٹھیک ہے تو پھر آنکھیں بند کر لو
پری نے کہا اور امرو نے فوراً آنکھیں بند کر لی۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا جیسے اس کا جسم ہوا میں تیر رہا ہو، پھر اچانک وہ اپنی اصلی حالت میں آ گیا۔ اب آنکھیں کھول دو، پری کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی اور اس نے فوراً آنکھیں کھول دی۔ یہ دیکھ کر وہ حیرت زدہ رہ گیا کہ وہ کسی پہاڑی علاقے میں کھڑا ہے۔ دور دور تک، حد نگاہ تک صرف پہاڑ ہی پہاڑ نظر آ رہے تھے۔ ہر طرف ویرانی اور گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ امرو نے ادھر ادھر دیکھا مگر پری اسے کہیں نظر نہ آئی۔ ارے پری کہاں گئی؟ اس نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں تمہارے قریب ہی ہوں، گھبراؤ نہیں، پری کی ہنستی ہوئی آواز سنائی دی۔ اگر قریب ہو تو دکھائی کیوں نہیں دے رہی؟ اور یہ تم مجھے کہاں لے آئی ہو؟ تم تو مجھے جادوگر کے پاس لے جا رہی تھی۔ امرو، میرا غائب رہنا ہی بہتر ہے، تم بس ناک کی سیدھ میں چلتے جاؤ۔ ایک کوس کے بعد تمہیں ایک ٹیلا نظر آئے گا جو شیر کے چہرے جیسا دکھائی دے گا۔ اس کے قریب ایک تاریک غار نظر آئے گی، بس وہیں سے اس جادوگر کی حدود شروع ہوتی ہے۔ آگے تم جانو اور عیار جادوگر جانے۔ میں اب جا رہی ہوں، شام ڈھلنے سے پہلے غار کے قریب پہنچ جاؤ، ورنہ ساری عمر ان پہاڑوں میں سر پٹکتے رہ جاؤ گے اور تمہیں واپسی کا کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا۔ شکریہ اچھی پری، میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا، امرو نے کہا اور سامنے کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ کافی دیر مسلسل چلتے چلتے اسے دور سے شیر کی شکل والی پہاڑی نظر آنے لگی اور امرو نے تیزی سے قدم بڑھانا شروع کر دیے۔ جلد ہی وہ پہاڑی کے قریب پہنچ گیا اور غار تلاش کرنے لگا۔ پہاڑی کے اوٹ میں سے ایک تاریک غار کا دھانا نظر آیا، چنانچہ اس نے اللہ کا نام لیا اور غار میں داخل ہو گیا۔ جو ہی وہ غار میں داخل ہوا، پیچھے ایک دھماکہ ہوا اور ایک بہت بڑا پتھر آ کر غار کے منہ پر آ گرا۔ اب باہر جانے کا راستہ مکمل طور پر بند ہو چکا تھا۔ امرو نے پرواہ نہ کی اور دل میں اللہ کو یاد کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ غار انتہائی تاریک تھی، ہر طرف گھوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ امرو سوچ رہا تھا کہ اگر کوئی آفت یہاں حملہ کر دے تو وہ اپنا دفاع کیسے کرے گا۔ یہ سوچ کر اس نے جلدی سے زنبیل میں ہاتھ ڈالا، سلیمانی سرما نکالا اور آنکھوں میں لگایا۔ فوراً ہی اسے سب کچھ دن کی روشنی کی طرح صاف نظر آنے لگا۔ امرو نے ایک قدم آگے بڑھایا کہ اچانک ایک تیز پھنکار غار میں گونجی اور امرو ٹھٹک کر رک گیا۔ اس نے سامنے دیکھا تو خوف سے اس کی آنکھیں پھٹنے لگی۔ سامنے سے ایک 10 گز لمبا اور موٹا اژدہا منہ سے آگ کے شعلے نکالتا ہوا اس کی طرف آ رہا تھا۔ خوف سے امرو کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ اژدہا غرانے لگا اور قریب آتا جا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ امرو کے قریب آتا، امرو نے نہایت برق رفتاری سے صفوفے بے ہوشی نکال کر اژدہے کی طرف اچھال دی۔ اژدہے کی پھنکار میں کمی واقع ہوئی، چند لمحے وہ ساکت رہا، پھر اس کا جسم اکڑ گیا۔ امرو نے ماتھے کا پسینہ صاف کیا اور نہایت تیز رفتاری سے غار میں آگے بڑھنے لگا۔ کئی گھنٹے مسلسل چلنے کے بعد وہ بری طرح تھک چکا تھا۔ غار کسی طرح ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، بلکہ شیطان کی آنت کی طرح لمبی ہوتی جا رہی تھی۔ امرو سوچنے لگا کہ اب وہ کیا کرے، معلوم نہیں غار کتنی لمبی ہے اور کب وہ اس کے پار نکلے گا، کہ اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ اس نے زنبیل میں ہاتھ ڈال کر ایک چھوٹی سی ڈبیا نکالی۔ ڈبیا کھولی تو اس میں نہایت باریک سا سانپ بل کھا رہا تھا۔ امرو نے آرام سے چٹکی میں سانپ کو پکڑا اور زمین پر رکھ دیا۔ جو ہی اس نے سانپ کو زمین پر رکھا، وہ پھولنے لگا جیسے اس میں ہوا بھری جا رہی ہو۔ کچھ ہی دیر میں سانپ بہت بڑا ہو گیا، اس کے کندھوں پر چھوٹے چھوٹے پر لگے ہوئے تھے۔ امرو اس کی پشت پر سوار ہو گیا۔ چل میرے سانپ، مجھے اس غار کے پار لے جا، اتنا کہنا تھا کہ سانپ زمین سے بلند ہوا اور نہایت تیز رفتاری سے اڑنے لگا۔ اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ امرو کو سب کچھ بہت تیز گزرتا ہوا دکھائی دینے لگا۔ دور سے اسے روشنی کی ایک ہلکی سی کرن نظر آئی تو امرو نے سانپ کو رکنے کا اشارہ دیا۔ جو ہی سانپ رکا، امرو چھلانگ لگا کر نیچے اتر آیا اور سانپ دوبارہ اپنی اصلی باریک حالت میں آ گیا۔ امرو نے اسے دوبارہ چٹکی میں پکڑا، ڈبیا میں بند کیا اور زنبیل میں ڈال کر روشنی کی طرف بڑھنے لگا۔ روشنی قریب آتی جا رہی تھی۔ جیسے ہی وہ غار سے باہر نکلا، ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ امرو ایک لمحے کے لیے لڑکھڑا گیا مگر گرنے سے بچ گیا۔ پھر جو ہی وہ سنبھلا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ نہ غار نظر آ رہی تھی اور نہ وہ میدان، بلکہ اب وہ ایک پتھریلے میدان میں کھڑا تھا جہاں ہر طرف ہزاروں لاکھوں چھوٹے بڑے پتھر بکھرے پڑے تھے۔ ارے میں کہاں آ گیا ہوں؟ پہلے ایک غار ختم ہو نہیں رہی تھی، اب پتھروں کے میدان میں آ گیا ہوں۔ نہ جانے وہ نامراد جادوگر کہاں چھپا ہوا ہے۔ ایک بار وہ میرے سامنے آ جائے تو اپنے دانتوں سے اس کی شارگ ادھیڑ دوں گا۔ اسی لمحے ایک عجیب سا شور اٹھا۔ امرو نے چونک کر پلٹ کر دیکھا تو اس کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ سامنے سے انسانی ہڈیوں کے ڈھانچے
ہاتھوں میں تلواریں اور تیر کمان لیے انتہائی تیز رفتاری سے اس کی طرف دوڑتے آ رہے تھے۔ امرو نے پلٹ کر بھاگنے کی کوشش کی مگر رک گیا۔ اس طرف سے بھی ڈھانچوں کا ایک غول اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ تیسری طرف پلٹا مگر وہاں سے بھی ڈھانچے چلے آ رہے تھے۔ وہ چاروں طرف سے گھر چکا تھا۔ ڈھانچے چیختے چلاتے ہوئے نہایت ہولناک انداز میں اس کے قریب آ رہے تھے۔ امرو کو موت اپنی آنکھوں کے سامنے ناچتی ہوئی نظر آنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی ترکیب سوچتا، ڈھانچے اس کے سر پر پہنچ گئے اور جادوگر غصے اور بے بسی کی حالت میں کھانستے ہوئے اپنے بال نوچنے لگا۔ اس کے منہ سے بے تکی آوازیں نکل رہی تھی۔ پھر وہ چونک پڑا۔ اس کے چہرے پر یکایک مسرت کے آثار نمودار ہونے لگے۔ اس نے امرو کے چہرے پر تھکن کے آثار دیکھ لیے تھے۔ اس کا ہاتھ ہلکا ہوتا جا رہا تھا اور پھر اچانک امرو از حد تھک کر نڈھال ہو کر گر پڑا اور عین اسی وقت کئی نیزے اور تلواریں اس کے جسم کی طرف بڑھے۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ امرو کے جسم سے ٹکراتے، ایک زوردار دھماکہ ہوا اور اسکرین پر گہری تاریکی چھا گئی۔ عیار جادوگر جو خوش ہو رہا تھا یکلخت اچھل پڑا اور ہذیانی انداز میں چیخنے لگا۔ امرو عیار ڈھانچے کو سر پر پا کر سخت گھبرا گیا مگر جیسے یکدم ہوش میں آ گیا، اس نے تیزی سے جیب میں ہاتھ ڈال کر شمشیر داؤدی نکالی اور نہایت پھرتی اور مہارت سے اسے چاروں طرف گھمانے لگا۔ تلوار جس ڈھانچے کے جسم سے ٹکراتی ایک دھماکہ ہوتا اور ہڈیوں کا وہ ڈھانچہ ٹوٹ کر زمین پر بکھر جاتا۔ یہ دیکھ کر امرو عیار میں جوش آ گیا۔ اس نے نہایت تیز رفتاری سے تلوار چلانا شروع کر دی اور ہڈیوں کا ڈھیر لگاتا چلا گیا۔ ساتھ ساتھ وہ آگے کھسکتا جا رہا تھا۔ کافی دیر مسلسل تلوار چلاتے چلاتے اس کے بازو شل ہو گئے۔ اس کے چہرے پر تھکن کے آثار ابھر آئے مگر اس نے ہمت نہ ہاری اور تلوار چلاتا رہا۔ اسی وقت اسے ٹھوکر لگی اور وہ گر پڑا۔ جب اس نے ڈھانچوں کی تلواریں اپنے جسم کی طرف لپکتی دیکھی تو اس نے قریب پڑا ہوا ایک پتھر اٹھا لیا تاکہ کسی ڈھانچے کو مار دے۔ جو ہی اس نے پتھر اٹھایا، ایک زوردار دھماکہ ہوا اور ہر طرف گہری تاریکی چھا گئی۔ امرو کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اسے زمین سے اٹھا کر فضا میں اچھال دیا ہو۔ وہ تیزی سے کلا بازیاں کھاتا ہوا نیچے گرنے لگا۔ بے اختیار اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اسی لمحے وہ زمین پر دھڑام سے آ گرا۔ ایک بار پھر اس کے منہ سے چیخ نکلی اور وہ اپنی ہڈیوں کو سہلانے لگا جو گرنے کی وجہ سے چرچرا گئی تھی۔ اس کے چہرے پر بے پناہ اذیت کے آثار تھے۔ کئی لمحے وہ یوں ہی آنکھیں بند کیے ہڈیوں کو سہلاتا رہا۔ پھر آہستہ آہستہ اس نے آنکھیں کھولی اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جہاں وہ موجود تھا وہاں کی ہر شے سرخ رنگ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ درخت، پتے، زمین، آسمان، ہر شے سرخی میں ڈھکی ہوئی تھی۔ امرو حیرت سے بھی سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک اسے اپنے جسم میں سوئیاں چبھتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ وہ چونک اٹھا۔ گھبرا کر اس نے اپنے جسم پر نگاہ ڈالی تو خوف کی شدت سے چیخ پڑا۔ چھوٹی چھوٹی سرخ چونٹیاں اس کے پورے جسم پر چمٹی ہوئی تھی اور اس کا گوشت کھا رہی تھی۔ وہ بے ساختہ اچھلنے کودنے لگا اور جلدی جلدی ان چونٹیوں کو مارنے لگا جو سانپوں کی طرح اس کی رگوں میں گھس چکی تھی۔ اس کی وحشت جنون کی حدوں کو چھونے لگی۔ چیختے چلاتے اور اچھلتے کودتے وہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنا گوشت نوچنے لگا۔ اس کے منہ سے اذیتناک چیخیں نکل رہی تھی جیسے کسی نے اس کا گلا کاٹ دیا ہو، اور وہ زمین پر گر کر بری طرح لوٹنے لگا۔ اس کا سارا جسم لہو لہان ہو چکا تھا۔ اس کے سارے کپڑے خون میں لت پت ہو چکے تھے۔ دفعتاً اس نے اپنے منہ میں سرسراتی ہوئی حرکت محسوس کی۔ بے خود ہو کر اس نے ہاتھ منہ میں ڈال کر چونٹیاں نکالنا چاہی تو اس کی انگلیوں سے رسنے والا خون اس کے حلق میں اتر گیا۔ جیسے ہی اس کا خون حلق میں گیا، اس کا جسم آگ کی طرح تپنے لگا جیسے وہ تیز بخار میں جل رہا ہو۔ گرمی کی شدت سے اس کے جسم سے چمٹی ہوئی چونٹیاں گرنے لگی۔ امرو نے محسوس کیا کہ اس کے خون کے حلق میں اترنے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، تو بے اختیار اس نے اپنے ہاتھ سے رسنے والے خون کو ہونٹوں سے لگا لیا۔ اس وقت نہ اسے کسی قسم کی کراہت محسوس ہوئی اور نہ ہی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت باقی رہی۔ زندگی کی رمق حاصل کرنے کے لیے اس کے ذہن نے ہر احساس کو رد کر دیا تھا۔ اپنا خون پیتے ہی چونٹیاں اس کے جسم سے جھڑ گئیں اور اس کی سوزش میں بھی کمی آ گئی، لیکن وہ زخموں کی وجہ سے اس قدر نڈھال ہو چکا تھا کہ اس کے پیروں پہ کھڑا ہونے کی سکت تک نہیں تھی۔ اس نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھولی۔ چونٹیاں قریب ہی بے تابی سے گھوم رہی تھی مگر کوئی بھی امرو کی طرف بڑھنے کی کوشش نہیں کر رہی تھی۔ نکاہت کے مارے امرو کی آنکھیں بند ہونے لگی اور پھر اس کا ذہن تاریکی کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ چند لمحے تک جادوگر حیرت سے بت بنا پردے کو دیکھتا رہا۔ پھر جیسے اسے ہوش آ گیا، اس کی آنکھوں میں ابھی تک حیرت کا سمندر موجزن تھا۔ اس نے جلدی سے زمین پر پاؤں مارا۔ اسی وقت زمین پھٹی اور ایک کالا سیاہ انسان
जिस का तमाम बदन तो इंसानी था मगर गर्दन की जगह सांप का फन लगा हुआ था, बरामद हुआ। क्या हुक्म है मेरे आका? सांप नुमा इंसान की फनकारती हुई आवाज उभरी। इंसानी सांप, मेरा दूसरा तिलिस्म तबाह हो गया। उमरू ने आखिर क्या किया, जल्दी बताओ। अय्याश जादूगर ने कड़कदार आवाज में पूछा। आका, दरअसल गिरने के वक्त उमरू के हाथ में तिलिस्म शिकन पत्थर आ गया था। उस पत्थर को अपनी जगह से हटाते ही तिलिस्म तबाह हो गया, सांप नुमा इंसान ने जवाब दिया। हैरत अंगेज, इंतहाई हैरत अंगेज। इतने लाखों करोड़ों पत्थरों में वही एक पत्थर उसके हाथ आना था। वाकई ये नहायत अजीब बात है, उसने हैरत ज़दा लहजे में बड़बड़ाते हुए कहा। क्या उसे मालूम था कि अगर इस पत्थर को हटा दिया जाए तो तिलिस्म खत्म हो जाएगा? नहीं आका, वो पत्थर इत्तफाकन उसके हाथ आ गया था। कमाल है। बहरहाल ठीक है, तुम जाओ। इस मर्तबा वो इत्तफाकन बच गया, मगर तीसरा तिलिस्म बहुत खौफनाक है। उससे इसका बचना नामुमकिन है, नहायत नामुमकिन। सुर्ख रू चूंटियां पल भर में उसका सारा गोश्त खा जाएंगी और उसका सिर्फ हड्डियों का ढांचा बाकी रह जाएगा। उसने मक्काराना अंदाज में कहकहा लगाया। सांप नुमा इंसान ने झुककर उसे सलाम किया और दोबारा जमीन में समा गया। उसके जमीन में जाते ही जमीन दोबारा बराबर हो गई। जादूगर की नजरें स्क्रीन पर मरकूज थीं। उमरू जमीन पर गिरा हड्डियों को सहला रहा था और फिर सुर्ख चूंटियों को उमरू पर हमला करते देखकर अय्यार जादूगर के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। कुछ ही देर बाद उमरू बुरी तरह चीखता हुआ उछलने कूदने लगा। उसके मुंह से अजियतनाक चीखें निकल रही थी। वो अपने ही हाथों से अपना जिस्म नोच रहा था। उसका जिस्म चंद ही लम्हों में खून में भीग गया। अय्यार जादूगर उमरू को यूं तड़पते और चिल्लाते देखकर जोर जोर से कहकहे लगाने लगा। उसी लम्हे पर्दा तारीक हो गया और उसके कहकहों को जैसे ब्रेक लग गया। वो भी हैरान हो ही रहा था कि पर्दा क्यों तारीक हुआ। उसी वक्त झमाका हुआ और पर्दा रोशन हो गया, लेकिन अब उसमें उमरू की बजाय देवराम की छवि दिखाई देने लगी। देवराम को देखकर अय्यार जादूगर जल्दी से उठ खड़ा हुआ और रकू की हालत में झुक गया। गुलाम आका अजीम की अजमत को सलाम करता है, उसने झुकते हुए कहा। कहो अय्यार, कैसे हो? आका का साया सर पर हो तो गुलाम पर कोई आंच कैसे आ सकती है? अय्यार जादूगर ने खुशामदाना लहजे में कहा और देवराम के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। फिर वो संजीदा होकर बोला। अय्यार, अफरा से आपका पैगाम आया है कि जल्द उसके दुश्मन का सर काट कर भेजा जाए। तुम बताओ, उमरू अय्यार कहाँ है और क्या तुमने उसे अब तक खत्म किया या नहीं? आका, उमरू अय्यार का किस्सा खत्म हो चुका है। मैंने अपनी आंखों से सुर्खरू चूंटियों को उसका गोश्त खाते देखा है। बहुत खूब। ये तुमने क्या कहा? सुर्खरू चूंटियां? क्या मतलब? पहले दो तिलिस्मों का क्या हुआ? देवराम ने पहले खुश होकर फिर चौंक कर नहायत हैरत ज़दा लहजे में पूछा। वो आका, अय्यार जादूगर ने घबराते हुए तमाम तफसील बयान कर। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब तुम जल्दी से उसका ढांचा लेकर मेरे पास पहुंच जाओ। जो हुक्म आका मौजम, अय्यार जादूगर ने सर झुकाकर कहा और साथ ही स्क्रीन तारीक हो गई। अय्यार जादूगर ने जोर से जमीन पर पांव मारा तो जमीन से वही सांप नुमा इंसान दोबारा निकल आया। जाओ और जाकर तीसरे तिलिस्म से उमरू अय्यार का ढांचा उठा लाओ, उसने तहकमाना लहजे में कहा और मुड़कर एक बड़ी मेज के करीब गया जहां शराब की बेशुमार बोतलें पड़ी थी। उसने एक गिलास में शराब उंडेली और वापिस पर्दे की तरफ बढ़ा, मगर फौरन चौंक गया। सांप नुमा इंसान अभी तक वहीं खड़ा था। तुम गए नहीं, मैंने तुम्हें हुक्म दिया है कि जाकर उमरू का ढांचा उठा लाओ और तुम अभी तक यहीं खड़े हो। उसने गुस्से से सांप नुमा इंसान को डांटा। आका, उमरू अय्यार का ढांचा मैं कहां से लाऊं? वो अभी जिंदा है, सांप नुमा इंसान ने जवाब दिया और अय्यार जादूगर चौंक पड़ा। क्या मतलब? उमरू अय्यार जिंदा है? जी आका, ना सिर्फ जिंदा है बल्कि तीसरा तिलिस्म भी फतह कर चुका है। नहीं, अय्यार जादूगर पूरी कुव्वत से चलाया। शराब का जाम उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। घोड़ा है, उमरू ने उसे थपथपाते हुए कहा। घोड़ा आहिस्ता आहिस्ता तेज होता जा रहा था। उमरू ने उसके बाल पकड़ लिए कि मुबादा कहीं गिर ना पड़े। घोड़ा तेजी से दरख्तों को अबूर करता हुआ खुले मैदान में आ गया। मैदान में आते ही वो नहायत तेज रफ्तारी से भागने लगा। उमरू बौखला गया और घबराए हुए लहजे में बोला, अरे भाई, आहिस्ता चलो वरना मैं गिर जाऊंगा। लेकिन घोड़े ने जैसे उसकी बात ही ना सुनी हो, वो अपनी रफ्तार और तेज से तेज करता चला गया। उमरू बार बार उछल रहा था। अगर उसने घोड़े के बाल ना पकड़े होते तो कब का गिर चुका होता। दौड़ते दौड़ते अचानक घोड़ा फिजा में बुलंद होने लगा। ये देखकर उमरू का रंग जर्द हो गया। उसे ख्वाब में भी ये तवक्को नहीं थी कि आम घोड़ा यूं फिजा में भी दौड़ सकता है। उसने और मजबूती से घोड़े के बालों को थाम लिया। घोड़ा फिजा में तेजी से भाग रहा था, जैसे वो जमीन पर ही दौड़ रहा हो।
اس وقت امرو کی نظر نیچے زمین پر پڑی تو جیسے اس کا دل سینے سے اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس کی آنکھیں دہشت سے پھیلتی چلی گئیں۔ زمین پر ہر طرف گہری گہری کھائیاں دکھائی دے رہی تھی۔ کھائیاں اتنی گہری تھی کہ اگر وہ گر جاتا تو اس کی ہڈیاں تک ریزہ ریزہ ہو جاتی۔ اچانک گھوڑا زور سے اچھلا اور امرو گرتے گرتے بچا۔ اس کا رنگ اڑ گیا۔ گھوڑا فضا میں بری طرح بھدک رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ امرو کو ان گہری کھائیوں میں گرا دینا چاہتا ہو۔ گھوڑا ہنہناتے ہوئے زور زور سے اچھل کود کر رہا تھا۔ وہ کسی طرح امرو کو گرا دینا چاہتا تھا۔ امرو بری طرح اس کے بالوں سے چمٹا ہوا تھا۔ وہ اچھل رہا تھا جیسے ابھی گرا ابھی گرا۔ گھوڑے کی اچھل کود میں شدت آتی جا رہی تھی اور امرو کو اپنا آپ سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس کا ذہن تیزی سے سوچ رہا تھا مگر کوئی ترکیب سوجھ نہیں رہی تھی۔ گھوڑا تیزی سے اچھلتا کودتا ہوا دوڑتا چلا جا رہا تھا اور حد نگاہ تک چٹانیں اور گہری گہری کھائیاں ہی دکھائی دے رہی تھی۔ گھوڑا ہنہناتا ہوا پھر تیزی سے اچھلنے کودنے لگا۔ دفتن امرو کے ذہن میں خیال آیا، گو یہ طریقہ بہت ہی خوفناک اور خطرناک تھا۔ اس میں اس کی جان بھی جا سکتی تھی، مگر وہ امرو ہی کیا جو مصیبت میں گھبرا جائے۔ اس نے رسک لینے کا فیصلہ کر لیا۔ امرو کا پورا بدن پسینے سے نہایا ہوا تھا۔ اس نے گھوڑے کے بڑے بڑے بالوں کو الٹے ہاتھ میں بری طرح لپیٹ لیا اور نہایت مضبوطی سے کھال کے قریب سے بالوں کو پکڑ لیا۔ اس طرح اس کا ایک ہاتھ آزاد ہو گیا، لیکن زوردار جھٹکے کی وجہ سے وہ اچھل کر گھوڑے کی گردن کی بائیں طرف لٹک گیا۔ اپنے جسم کے وزن کی وجہ سے اس کا ہاتھ چھوٹتا چھوٹتا رہ گیا۔ اس نے اپنا دوسرا ہاتھ زنبیل میں ڈالا اور ایک لمبی سی رسی نکال لی جس کے دونوں سروں پر پھندے بنے ہوئے تھے۔ بڑی جد و جہد سے اس نے رسی کے ایک پھندے کو پکڑ کر گھوڑے کی گردن میں ڈالنے کی کوشش کی، مگر گھوڑے کی مسلسل اچھل کود کی وجہ سے ایسا ممکن نہیں ہو سکا۔ امرو کا سارا جسم پسینے سے شرابور ہو رہا تھا۔ اس کا ہاتھ مسلسل جھٹکوں کی وجہ سے پھسل رہا تھا اور امرو جانتا تھا کہ اگر یہ پھندا گھوڑے کی گردن میں نہ پڑا تو کسی بھی لمحے گھوڑے کے بال اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائیں گے اور وہ اپنی یقینی موت کو کسی طرح روک نہیں سکے گا۔ ظاہر ہے اتنی گہری اور خوفناک کھائیوں میں گر کر اس کا جسم سلامت نہیں رہ سکتا تھا۔ گھوڑے کی اچھل کود مسلسل جاری تھی۔ امرو نے پھندا ہاتھ میں پکڑا اور آنکھیں موند کر دل ہی دل میں خدا تعالیٰ کو یاد کیا اور ہاتھ کو جھٹکا دے کر پھندے کو گھوڑے کی گردن کی طرف اچھال دیا۔ اب یہ امرو کی خوش قسمتی تھی یا غیبی امداد؟ پھندا سیدھا گھوڑے کی گردن میں پڑا اور پھنس گیا۔ اب رسی کا پھندا گھوڑے کی گردن میں پھنسا ہوا تھا اور دوسرا سرا یعنی دوسرا پھندا بار بار اچھل کر اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ ادھر امرو کے ہاتھ میں گھوڑے کے بالوں کا سیدھا سرا رہ گیا تھا اور امرو کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ موت اس کے کتنے قریب تھی اس کا اندازہ وہی لگا سکتا تھا۔ اس کی ٹانگیں لٹکی ہوئی تھی اور پھندا اچھل کود کی وجہ سے ادھر ادھر لہرا رہا تھا۔ پھر دوسرا پھندا امرو کی بائیں ٹانگ میں پھنس گیا۔ امرو نے لاکھ چھڑانے کی کوشش کی مگر بے سود۔ اچانک ایک زوردار جھٹکا لگا اور امرو کے ہاتھ سے گھوڑے کے بال چھوٹ گئے اور وہ کسی ایسے پتھر کی طرح نیچے جانے لگا جیسے اچانک پہاڑ کی کسی اونچی چوٹی سے پھینک دیا گیا ہو۔ اندھی اور گہری کھائی منہ کھولے امرو کو نگلنے کے لیے تیار تھی۔ گرتے وقت امرو کے منہ سے ایک دل خراش چیخ نکل گئی۔ کنویں کے دہانے سے خاصے فاصلے تک ہٹ گیا اور پھر نہایت آہستگی سے وہ بھوری زمین پر اتر آیا۔ زمین پر قدم رکھتے ہی اس نے زنبیل کا رخ اوپر کی طرف کیا جہاں سانپ نما انسان ابھی تک حیرت سے بت بنا فضا میں معلق تھا۔ جیسے ہی امرو کے منہ سے نکلا چل میری زنبیل میں، تو سانپ نما انسان کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ وہ بری طرح ہاتھ پاؤں مارنے لگا اور تیزی سے فضا میں گھسٹتا ہوا زنبیل میں جا گرا۔ امرو نے ایک طویل سانس لی، زنبیل کا منہ بند کیا اور اسے کندھے پر ڈال کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ دور تک بس بھورا میدان ہی پھیلا ہوا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ اب جائے تو کدھر جائے۔ کچھ دیر بعد اسے سانپ نما انسان کا خیال آیا کہ وہ ضرور اس میدان سے نکلنے کا راستہ جانتا ہوگا۔ چنانچہ اس نے زنبیل کو کندھے سے اتارا اور اس کا منہ زمین کی طرف کرتے ہوئے بولا، بڑے بک قیدی باہر آ جاؤ۔ یہ کہنا تھا کہ وہی سانپ نما انسان لڑکھڑاتا ہوا کلا بازیاں کھاتا زنبیل سے نکل کر زمین پر آ گرا اور گر کر تڑپنے لگا جیسے اسے ذبح کیا جا رہا ہو۔ امرو نے سخت آواز میں پوچھا، بتاؤ اس صحرا میں راستہ کس طرف جاتا ہے؟ سانپ نما انسان یوں کانپ رہا تھا جیسے اسے سردی کا شدید بخار چڑھا ہو۔ جلدی بتاؤ ورنہ دوبارہ تمہیں زنبیل میں بند کر دوں گا۔ وہ گڑ گڑاتے لہجے میں بولا، نہیں نہیں، خدا کے لیے مجھے اس تھیلے میں بند مت کرنا، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ تو بتاؤ۔ اس صحرا سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے، تمہیں اس کالے کنویں میں چھلانگ لگانی ہوگی۔ کیا مطلب؟ بکواس مت کرو، تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری باتوں میں آ کر کنویں میں کود جاؤں
اور خود کو موت کے حوالے کر دوں؟ سیدھی طرح بتاؤ ورنہ۔ نہیں نہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں، اس صحرا سے نکلنے کا اور کوئی طریقہ نہیں۔ تم ساری عمر بھی چلتے رہو گے مگر یہ صحرا ختم نہیں ہوگا۔ ہر 50 قدم کے فاصلے پر تمہارے سامنے یہی تاریک کنواں آ جائے گا۔ اس صحرا کو صرف اسی صورت میں عبور کیا جا سکتا ہے جب تم ان آدم خور مکھیوں کے 4 دیوؤں کو مار دو۔ وہ کہتے کہتے رک گیا۔ عمرو نے زنبیل کو جھٹکا دیا، اور کیا؟ جلدی بتاؤ۔ اور یہ کہ جب تم اگر تان دیوؤں کو آزاد نہ کرا لو۔ عمرو نے حیرت سے پوچھا، تان دیو؟ کیا مطلب؟ یہ کون ہے؟ وہ خوف سے چیخا، وہ آقا دیو رام کے۔ نہیں، میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ اس سے پہلے کہ عمرو کچھ سمجھ پاتا، سانپ نما انسان یکلخت اٹھا اور کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ جیسے ہی وہ کودا، سینکڑوں سنہری مکھیوں نے اس کے جسم سے لپٹ کر اسے نوچنا شروع کر دیا اور دیر تک اس کی دل خراش چیخیں سنائی دیتی رہیں۔ عمرو ایک لمحے کے لیے سن ہو گیا، کئی لمحے سکتا تاری رہا، پھر کنویں میں جھانکا۔ مکھیوں کا رنگ اب سنہری نہیں سرخ ہو چکا تھا۔ عمرو لرز گیا، اسے عجیب مخلوق کی باتوں پر رتی بھر یقین نہیں آیا تھا۔ پھر اس نے سر جھٹکا اور کہا، جھوٹ بولتا تھا خبیث، خام خواہ مجھے موت کے حوالے کرنا چاہتا تھا۔ پھر وہ دوسری طرف چلنے لگا۔ کافی دیر تک چلتا رہا لیکن صحرا ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ واقعی ہر 50 قدم کے بعد وہی کنواں سامنے آ جاتا۔ عمرو تھک کر چور ہو گیا، بھوک پیاس سے نڈھال زمین پر بیٹھ گیا۔ اب سوال یہ تھا، کیا واقعی کنویں میں چھلانگ لگا دینی چاہیے؟ سوچتے سوچتے اس کا سر چکرانے لگا، فیصلہ کن انداز میں اٹھا اور کنویں کی منڈیر پر آ کھڑا ہوا۔ مکھیوں نے اسے دیکھ کر بلبلانا شروع کر دیا۔ عمرو نے زنبیل سے سفوف بے ہوشی نکالا اور کنویں میں چھڑک دیا۔ سفوف پڑتے ہی مکھیوں نے تڑپ کر گہرائی میں گرنا شروع کر دیا۔ اب عمرو نے چادر سلیمانی اوڑھ لی اور وہی چاندی کی گولی منہ میں رکھ لی، اللہ کا نام لیا اور کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ نہایت سلیقے سے وہ گہرائی میں اترنے لگا۔ خدا جانے کنواں کس قدر گہرا تھا۔ کافی دیر بعد وہ نہایت آرام سے نیچے جا گرا۔ چاندی کی گولی کی وجہ سے اسے کوئی چوٹ نہیں آئی۔ آنکھیں کھولی تو حیران رہ گیا۔ چاروں طرف خوبصورت رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے تھے۔ سرسبز پھلدار درختوں کا سلسلہ دور تک پھیلا ہوا تھا۔ ہر طرف خوشبو ہی خوشبو تھی۔ عمرو جیسے جنت میں کھو گیا ہو، مگر اسی لمحے گرجدار آواز گونجی، آدمزاد، آدمزاد۔ عمرو نے سر اٹھایا اور خوف سے کانپ گیا۔ فضا میں 4 خوفناک دیو منڈلا رہے تھے، ان کی سانسیں زور زور سے چل رہی تھی۔ آواز انہی کی تھی۔ عمرو فوراً سمجھ گیا کہ وہ اس کی بو سونگھ چکے ہیں۔ وہ جلدی سے زنبیل سے عطر کی شیشی نکال کر خود پر انڈیلنے لگا۔ خوشبو دل فریب تھی۔ عطر کی خوشبو سے دیووں کی ناک سنبھل گئی اور وہ زمین پر اتر آئے۔ وہ درختوں اور جھاڑیوں میں جھانک جھانک کر کسی کو ڈھونڈنے لگے۔ عمرو خاموشی سے ان کی حرکات دیکھتا رہا۔ آخر وہ تھک کر بیٹھ گئے۔ کمال ہے، میری ناک کیسے دھوکہ کھا سکتی ہے؟ میں نے شدت سے آدمزاد کی بو محسوس کی تھی۔ ایک دیو نے حیرت سے کہا، شاید جو عجیب آدمزاد ہم نے کھایا اس کی مہک ہو۔ نہیں، میرا دل کہتا ہے وہ یہیں کہیں ہے۔ تو پھر ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہا؟ کیا اس نے سلیمانی ٹوپی پہن رکھی ہے؟ ہو سکتا ہے یہاں کچھ بھی ناممکن نہیں۔ عمرو دیووں کی عقل مندی پر حیرت زدہ تھا۔ ایک اور نے سوال اٹھایا، لیکن پھر اس کی بو کیوں بند ہو گئی؟ عمرو کی معمولی سی حرکت ان کے کانوں تک پہنچی۔ وہ فوراً چونک اٹھے۔ ان کی بڑی بڑی آنکھیں سرچ لائٹ کی طرح گھومنے لگیں۔ سنا تم نے؟ یہ آواز یقیناً آدمزاد کی تھی۔ وہ یہیں کہیں ہے، پہلے دیو نے چلا کر کہا، اور سب دیو جھاڑیاں چھاننے لگے۔ عمرو نے تیزی سے چلنا شروع کیا اور کافی دور جا کر اسے ایک سیاہ رنگ کا عجیب سا محل نظر آیا۔ وہ ہر طرف سے بند تھا سوائے سامنے کے دروازے کے۔ پہلے تو عمرو نے واپس لوٹنے کا سوچا، مگر پھر دل پر قابو پا کر دھڑکتے دل کے ساتھ محل میں داخل ہو گیا۔ چادر سلیمانی اتار کر زمین میں رکھی اور محل میں گھومنے لگا۔ ہر کمرہ ہیروں، جواہرات، سونے چاندی سے بھرا ہوا تھا۔ عمرو خوشی سے نہال ہو گیا اور سب کچھ اپنی زنبیل میں سمیٹنے لگا۔ آخرکار تمام خزانہ جمع کر چکا تھا۔ پسینہ پہنچ کر اطمینان سے دیکھا تو اچانک بھاری قدموں کی آواز سنائی دی۔ عمرو نے فوراً چادر نکال کر اوڑھ لی۔ ارے، ہمارا خزانہ کہاں گیا؟ دیو دوڑتے ہوئے کمرے میں آئے اور خالی کمرہ دیکھ کر سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ ستیاناس، نہ جانے ہمارا خزانہ کون لے گیا؟ ایک دیو نے روندھی ہوئی آواز میں کہا، اور عمرو کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ اتنا بڑا خزانہ وہ کیسے لے گیا؟ ہم تو زیادہ سے زیادہ چند لمحے ہی باہر رہے ہیں، پھر اتنی جلدی ہمارے خزانے کے 18 کمرے کیسے خالی ہو گئے؟ دوسرے دیو نے حیرت زدہ انداز میں کہا، ہاں واقعی یہ سوچنے کی بات ہے، پہلے دیو نے کہا اور پھر سب سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ عمرو مسکراتے ہوئے ان کی پریشانی
اور حیرت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ایک دیو بری طرح اچھلا، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیا ہوا؟ باقی 3 دیو اسے اچھلتا دیکھ کر گھبرا گئے۔ کہیں یہ ٹان کی شرارت تو نہیں؟ اس نے آنکھیں پھاڑ کر کہا۔ تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا؟ ٹان ایسا کیوں کرے گا؟ وہ تو بڑی بڑی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، نہ صرف توڑنا بلکہ وہ انہیں ہلا بھی نہیں سکتا، پھر وہ یہاں کیسے آ سکتا ہے؟ دوسرے دیو نے منہ بنا کر دلیل دی، اور باقی دیو اپنے بڑے بڑے سر ہلانے لگے۔ پھر ہمارا خزانہ گیا تو کہاں گیا؟ ہم عیار جادوگر کو کیا منہ دکھائیں گے؟ وہ تو ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا، ایک دیو نے شدید پریشانی کے انداز میں کہا، اور باقی دیو بھی پریشان ہو گئے، جبکہ امرو عیار جادوگر کا نام سن کر بری طرح چونک اٹھا۔ اچھا، تو یہ عیار جادوگر کا خزانہ تھا؟ بہت خوب، بہت ہی خوب، میرا سارا خزانہ بماسود وصول ہو گیا۔ اب اگر ایک بار عیار جادوگر میرے سامنے آ جائے تو اس کی بوٹیاں ہی اڑا دوں۔ اس نے دل ہی دل میں غصے سے کہا، آؤ ذرا ٹان کی مزاج پرسی کرائیں، وہ غیب کا علم رکھتا ہے، اس سے پوچھتے ہیں کہ کون بد نصیب یہاں سے اتنا بڑا خزانہ چرا کر لے گیا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ باقی دیو نے سر ہلایا اور کمرے سے باہر نکل گئے۔ امرو کے دل میں بھی ٹان دیو کو دیکھنے کا تجسس جاگ اٹھا تھا۔ اسے یاد آیا کہ اس عجیب سانپ نما انسان نے بھی ٹان دیو کا ذکر کیا تھا کہ اسے آزاد کرا لو تب شاید وہ اس صحرا سے نکل سکے۔ امرو تیزی سے دیو کے پیچھے لپکا۔ دیو پریشانی کے عالم میں باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ ایک کمرے میں پہنچ کر انہوں نے نہ جانے کون سا کفل گھمایا کہ دیوار ایک طرف کو دھنسنے لگی اور وہاں ایک طویل اور تاریک سرنگ کا دہانہ ظاہر ہو گیا۔ دیو اس سرنگ میں گھس گئے۔ امرو بھی لپک کر سرنگ میں داخل ہو گیا۔ یہ سرنگ نہایت طویل اور عریض تھی، بناوٹ کے لحاظ سے قدرتی لگتی تھی، مگر جگہ جگہ سے روشنی پھوٹ رہی تھی۔ سرنگ عجیب و غریب تھی، ہر 102 قدم چلنے کے بعد ایک موڑ آتا۔ امرو چلتے چلتے تھک گیا، وہ دیو کو دل ہی دل میں کوسنے لگا، مگر جیسے ہی اس کی نظر آگے پڑی تو وہ چونک اٹھا۔ آگے کچھ فاصلے پر ایک اور دہانہ نظر آ رہا تھا، اور جو منظر امرو نے دیکھا وہ چونکانے والا تھا۔ اس دہانے کے سامنے دیوار کے ساتھ ایک بہت بڑے قد و قامت کا دیو انتہائی موٹی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس کے جسم پر سبز رنگ کا صرف ایک لنگوٹ تھا، اور زنجیروں کے سرے اس کے جسم سے بل کھاتے ہوئے دیواروں میں غائب ہوتے جا رہے تھے۔ اس کے گنجے سر پر ایک گینڈے جیسا سینگ نمایاں تھا، اور دائیں بائیں سر سے کچھ اوپر 2 مشعلیں روشن تھی۔ اس کا سر ڈھلک کر سینے سے لگا ہوا تھا، جیسے وہ بے ہوش ہو۔ چاروں دیو اس کے قریب جا کر رک گئے۔ امرو بھی کچھ فاصلے پر کھڑا ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ جب زنجیروں میں جکڑے دیو کو ان کی آمد کا احساس ہوا تو اس نے آہستہ آہستہ سر اٹھایا۔ چاروں دیووں پر نظر پڑتے ہی اس کی آنکھیں نفرت سے سکڑ گئیں اور ہونٹ کانپنے لگے، جیسے وہ انہیں بہت برا بھلا کہنا چاہتا ہو۔ ٹان دیو، ہم تجھ سے یہ پوچھنے آئے ہیں، کیا تم بتا سکتے ہو ہمارے محل کے 18 کمروں سے خزانہ کدھر گیا ہے، یا اسے کون لے گیا ہے؟ ایک دیو نے سخت لہجے میں کہا، مگر ٹان دیو کے ہونٹ غصے سے پھڑ پھڑا کر رہ گئے، جیسے اسے اس کا انداز پسند نہ آیا ہو۔ میں نہیں جانتا، اس نے نفرت سے ہونٹ سکوڑ کر کہا۔ تمہیں بتانا ہوگا ٹان، ورنہ ہم تمہیں ایسی سزا دیں گے کہ تمہاری ہڈیاں بھی چینک اٹھیں گی۔ ایک دیو نے دھمکی دی، کاش میں ایک بار یہاں سے آزاد ہو جاؤں، پھر تمہیں اور تمہارے کمینے آقا دیو رام کو ایسی موت دوں گا کہ تمہاری روحیں بھی پناہ مانگے گی۔ دیو رام جادوگر کا نام سن کر امرو بری طرح چونک گیا۔ اسے یاد آیا کہ وہ تو سردار امیر حمزہ کی طرف سے دیو رام کو مارنے نکلا تھا، اور یہ کیا جھمیلوں میں پھنس گیا۔ اس نے سوچا کہ کسی طرح اس ٹان دیو کو آزاد کرائے۔ اس نے دیو رام جادوگر سے انتقام بھی لینا تھا، تو کیوں نہ اسے آزاد کر دے تاکہ وہ خود ہی دیو رام کو ختم کر دے، اور یوں امرو کو مزید تکلیف بھی اٹھانا نہیں پڑے گی، اور مفت کی 10 لاکھ اشرفیاں امیر حمزہ سے انعام میں بھی مل جائیں گی۔ 10 لاکھ اشرفیاں اس کی آنکھوں کے سامنے ناچنے لگیں۔